प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है खादरी होटल रमजान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। मेरे जमात साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज सैयद सादिक़ साहब क़िबला अनवारी शरफ़ी मद्दज़िल्लहु, मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया व लेक्चरर नूरुन नबी अरबिक कॉलेज बीजापुर कर्नाटक का तर्जुमा और तशरीह करदा कुरान हकीम अपने अख्ताम की झील की तरफ रवां दवा है। आज 26वां पारा हामीम की तफसीर, तशरीह, तलखीस और तसहील आपके सामने। असदुल उलमा मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड महबूब नगर ज़िला तेलंगाना रियासत पेश करने की रोज़ की तरह आज भी सआदत हासिल करने जा रहा है। दुआओं में याद रखिए। हामीम 26वें पारे की इब्तिदा। इस पारे में 18 रुकू और 195 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम से आगाज़ होता है और इख्तिताम नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फज़क्किर बिल मन युखाफु वईद पर होता है इख्तिताम। और इस पारे का आगाज़ सूरह अहक़ाफ़ की पहली आयत से होता है और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मिल, सूरह फ़ताह मुकम्मिल, सूरह हुजरात मुकम्मिल, सूरह क़ाफ़ मुकम्मिल और पारे का इख्तिताम ज़ारियात की आखिरी 30वीं आयत पर होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत आप हज़रात के सामने आखिरुल इबाद पहले ही अर्ज़ कर चुका है। अब आइए सूरतुल अहक़ाफ़ 26वें पारे की इब्तिदा सूरह अहक़ाफ़ से है। सूरह अहक़ाफ़ मक्की सूरत है और सूरह अहक़ाफ़ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। अलबत्ता बाद मुफ़स्सिरीन ने किराम रहमहुमुल्लाह अजमईन के नज़दीक इसकी चंद आयतें मदनी हैं। क़ुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह आयत नंबर 10 और फ़स्बिर कमा सबरा आयत नंबर 35 व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि आयत नंबर 15 से लेकर इल्ला असातिरुल अव्वलीन आयत नंबर 17 तक 3 आयतें हैं। जलालैन माजमल सूरतुल अहक़ाफ़। सूरह अहक़ाफ़ तरतीब तिलावत के अतबार से कुरान मजीद की 46वीं सूरत और तरतीब नुज़ूली के अतबार से 66वीं सूरत है और 6वीं मंजिल है। इस सूरत में 4 रुकूआत, 35 आयतें, 648 कलिमात और 2595 हरूफ हैं। इस सूरत की इब्तिदा और इंतहा 26वें पारे में है। अहक़ाफ़ नाम रखने की वजह अहक़ाफ़ यमन की उस सरज़मीन का नाम है जहाँ कौम आद आबाद थी और इस सूरत की आयत नंबर 21 से सरज़मीन अहक़ाफ़ में रहने वाली उस कौम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह अहक़ाफ़ रखा गया है। अब आइए इस पारे के 18 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं आप हज़रात की सामने गोशुगुजार करने की सआदत दारैन हासिल करता हूँ। पहले रुकू में है कुरान मजीद नाजिल किया अल्लाह ने जो ज़बरदस्त हिकमत वाला और जिसने ज़मीन और आसमान और उसमें हर शय को बनाया। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को पूछते हैं बताएं कि उनके माबूदों ने ज़मीन या आसमान में क्या बनाया, यकीनन अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरमाया कि जब उन्हें खुली बातें बताई जाती हैं तो उन्हें जादू कहते हैं और बाज़ उन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुद साख्ता आयतें नौज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर। फरमाया उनसे कहिए कि अल्लाह के सामने ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है और करके क्यों कर बच सकता है। उसके गज़ब से
آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، مجھے تو حکم ہے کہ تمہیں کفر اور شرک کے انجام بد سے آگاہ کروں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا منکر کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھا دین ہوتا تو پہلے معزز لوگ اسے اختیار کرتے اور کمزور لوگ پہل نہ کرتے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے تورات کے ذریعے ہدایت بھیجی گئی، اب یہ قرآن حکیم اسی کی تائید و تصدیق کرتا ہے کہ ظالموں کو ان کے انجام سے ڈرائے اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے، اور ایمان لانے والوں اور اس پر قائم رہنے والوں کو نہ خوف ہے نہ رنج ہے، ان کا ٹھکانہ بہشت ہے جہاں سدا رہیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، اس میں ماں کا حق زیادہ ہے کہ اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی، پھر دعا کرنا سکھائی۔ فرمایا کہ قبر سے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے عذاب سمیٹ رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن منکرین کو دوزخ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے آخرت چھوڑ کر دنیا اختیار کی، اب یہاں فقط ذلیل کرنے والا عذاب ہے، تمہارے خواہ اکڑتے رہنے کا بدلہ ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ جل مجدہ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود کفار مکہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہر دھرمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور قرآن کو جنات تک نے مان لیا اور کہا یہ سچا دین ہے اور سیدھی راہ، اور جنہوں نے قوم سے کہا کہ حق کی دعوت مان لو، اللہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے بچا دے گا، اور ایسا نہ کرنے والے کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے اور نہ تھکا، وہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا اور پھر ان کی سزا بھگتیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر سے کام لیں اور کافروں کی شرارت سے نہ گھبرائے اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہ تو برباد ہونے والے ہیں۔ سورہ محمد 26ویں پارے کے 5ویں رکوع سے سورہ محمد کی ابتدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدنی ہے، سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ جلالین ما جمل سورہ محمد ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 47ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 96ویں سورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ سورت میں 4 رکوعات اور 38 آیتیں، 558 کلمات اور 2475 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 26ویں پارے میں ہے۔ محمد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی دوسری آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ 26ویں پارے کے 5ویں رکوع میں فرمایا جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو دین حق سے منع کرتے ہیں، ان کے تمام اہل برباد ہو جاتے ہیں، اور یقین کے ساتھ ایمان لانے والوں نیک کام کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ فرمایا منکروں نے غلط راہ اختیار کی اور ایمان والے رب کا مقرر طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، سو جب معرکہ پیش آئے تو منکروں کو بے دریغ قتل کرو، اور جب ان کی کمر ٹوٹ جائے تو باقی قیدی بنا لو، پھر ان پر احسان کرو۔ جان لے کہ جہاد سے اچھوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرے گا، اور نہ ماننے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا دیکھ لو کہ پہلے جو نافرمان ہوئے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ فرمایا اللہ یقین کرنے والوں کا رفیق ہے اور منکروں کا کوئی رفیق نہیں۔ 6 رکوع میں فرمایا منکری دین کے سامان سے خوب فائدہ اٹھائے اور جانوروں کی طرح اندھا دھن کھا پی لے، آخرت میں انہیں کچھ نہ ملے گا اور جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا مکے والوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا ہے اور طاقت و قوت میں مست، انہیں احساس نہ تھا کہ ان قریب ان کا کیا انجام ہوگا۔ فرمایا کہ میں نے انہیں غارت کر دیا اور کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ فرمایا کہ صاحبان ایمان جو راہ ہدایت پر چلتے ہیں اور ان بدکاروں جیسے کب ہو سکتے ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ فرمایا جب جنت نعمتوں سے بھری ہوگی اور جہنم سدا آگ میں رہنا ہوگا اور پینے کو کھولتا ہوا پانی جو انتڑیاں کاٹ دے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہے اور یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ اب قیامت کے انتظار میں ہے جو اچانک آئے گی، اس کے آنے کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا، پھر سمجھ آئی بھی تو بے سود ہے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا مسلمان جہاد کا حکم پا کر خوش ہوتے ہیں لیکن منافقین پریشانی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا لڑائی کی غرض تو فساد مٹانا ہے۔ فرمایا منافقین اسلام میں داخل ہو کر اقرار کے بعد پیٹ پھیر کر الٹے پھر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ سچا دین اور سیدھی راہ اسلام ہی ہے۔ اگر یہ لڑائی میں شامل نہ بھی ہوں تو اور کتنے دن زندہ رہیں گے؟ یہ شیطان کی گرفت میں آ گئے ہیں جو کہتا ہے کہ لڑ کر کیوں مرتے ہو، تمہاری بڑی زندگی ہے۔ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، نہیں سوچتے کہ ایک دن مرنا ہے جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہ اور پیٹھ پر حاضر
پر ضربے لگائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ 8ویں رکوع میں فرمایا انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں اختیار کی ہیں اور مسلمانوں کے لیے ان کی دشمنی اور کینہ چھپا رہے گا۔ نہیں، ہم چاہیں تو ان کا پردہ چاک کر دیں۔ دنیا میں کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں، آزمانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے جان دینے کو کون تیار ہے۔ جان لو کہ دنیا کے عیش و آرام صرف کھیل تماشا اور آخرت میں ایمان، تقوی اور پرہیزگاری ہی کام آئے اور اجر پائے گی۔ سنو، اللہ کی راہ میں بخل نہ کرو، جو کرے گا حقیقت میں خود سے کرے گا۔ اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے قرآن سے منہ پھیرا تو یہ زمین کسی اور کے قبضے میں دے دی جائے گی۔ اللہ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے گا اور ان کے ذریعے دین کا تسلسل قائم رکھے گا۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کے 9ویں رکوع سے سورہ فتح کی ابتدا ہے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جلالین سورۃ الفتح، سورہ فتح ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 48ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 111ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں، 568 کلمات، 2559 حروف ہیں۔ صورت کی ابتدا اور انتہا 26ویں پارے میں ہے۔ فتح نام رکھنے کی وجہ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتی علیک۔ سورہ فتح کی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر کے دوران میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس صورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن باب فضل سورۃ الفتح 26ویں پارے کے 9ویں رکوع میں فرمایا، صلح کی فتح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو عنایت فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور وہ زبردست مدد دے، ایمان والوں میں اطمینان اور سکون پیدا کیا تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ آسمانوں اور زمینوں میں سب لشکر اللہ ہی کے ہے، جو اللہ جو حکمت والا ہے، وہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت کے باغوں میں رکھے گا اور ہمیشہ رہیں گے۔ فسادیوں کا برا انجام ہوگا، اللہ ان سے سخت ناراض ہے، یہ جہنم میں جائیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی حمایت اور تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ ہی سے بیعت کرنا، جس نے بیعت کو توڑا وہ اپنا نقصان عظیم کرا اور عہد کو نبھانے کا بڑا اجر ہے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، کمزور ایمان والے جھوٹے بہانے گھڑتے ہیں، اللہ کو ان کا پورا حال معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ پیچھے کیوں رہے۔ فرمایا، سوچتے تھے کہ مسلمان اب کفار سے بچ کر واپس آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے برا گمان کیا اور بربادی مقدر کر دی، منکروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار رکھی ہے۔ فرمایا، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے یا عذاب دے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ جب آپ غنیمت لینے چلیں گے تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو کہیں گے، ان سے کہہ دیں کہ تم ہرگز ساتھ نہ جاؤ گے اور ایک آئندہ ایک سخت لڑاکا قوم کے ساتھ لڑنے کو بلایا جائے گا، حکم مانو گے تو اچھا بدلہ ملے گا اور منہ موڑو گے تو دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں، اندھے، لنگڑے اور بیمار پر کچھ گناہ نہیں۔ 11ویں رکوع میں فرمایا، جو ہر معاملہ اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اسے بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا اور مکروں کو اچھے کام بھی کام نہ آئیں گے اور ان کو دکھ والا سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کے ایمان اور سچائی کی تعریف بیان فرمائی، انہوں نے جان و مال قربان کرنے کا عہد کیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو اطمینان عطا کیا اور فوراً فتح خیبر کی غنیمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اب یہاں فتح مکہ کی بشارت دی۔ 12ویں رکوع میں فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی جو دشمنان حق کے مقابلے میں نہایت سخت مگر آپس میں نہایت رحم دل والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے آگے رکوع و سجود میں رہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کی تعریف ہے۔ فرمایا، ان لوگوں کے سے وعدہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کے 13ویں رکوع سے سورہ حجرات کی ابتدا ہے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خادم سورۃ الحجرات، سورہ حجرات ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 49ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 106ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 2 رکوعات اور 18 آیتیں، 343 کلمات اور 1476 حروف ہیں۔ صورت کی ابتدا اور انتہا 26ویں پارے میں ہے۔
حجرات نام رکھنے کی وجہ، حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ 26ویں پارے کے 13ویں رکوع میں فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے اور انہیں بلانے میں شائستگی کو ملحوظ رکھے، ان کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ اور اپنی آواز کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر اونچا مت کرو، اس طرح زور زور سے بات مت کرو جیسے آپس میں زور زور سے بات کرتے ہو۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم، یا کہ تمہارے اعمال کو حبط کر دیا جائے اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو۔ فرمایا جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے دے کر پکارتے ہیں یا عقل و تمیز نہیں رکھتے، ان کے لیے بہتر ہے کہ صبر کرے اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کریں۔ مسلمانوں، اگر کوئی فاسق کو کوئی خبر لائے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کر دیا کرو تاکہ غلط کام نہ کر بیٹھو۔ فرمایا کہ حضور پاک پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام تمہاری رائے کے پابند نہیں، وہ تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور اگر تمہاری رائے پر چلتے تو ان میں اور عام لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان فریق لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دیا کرو، ہر حال میں انصاف کا خیال رکھو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 14ویں رکوع میں فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہو، نہ کسی کا طعن و نہ کسی کو برے القاب سے یاد کرو، کسی کے خلاف بدگمانی سے بچو، نہ کسی کی کمزوریاں کی توہ میں لگے رہو، نہ ہی کسی کی غیبت کرو، یہ باتیں بری اور تقویٰ کے خلاف ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ایک والدین کی اولاد ہیں، شعوب و قبائل باہمی تعارف کے لیے ہیں، اللہ جل مجدہ کے نزدیک زیادہ مرزوز وہی خدا جو خدا سے ڈرتے ہیں، زیادہ ڈرنے والا اور متقی۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے فرما برداری ضروری ہے، اس سے دل میں ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی۔ فرمایا سچا مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی شک و اضطراب میں مبتلا نہ ہو اور اللہ کی راہ میں جان و مال جہاد کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو کر تم نے اللہ پر نہیں بلکہ خود پر احسان کیا، اور سراسر اپنا ہی بھلا ہے، اور اپنی خوش قسمتی پر فخر کرو کہ تم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ آپ سچے دل سے دین پر عمل کرو اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ قاف 26ویں پارے کے 15ویں رکوع سے سورہ قاف کی ابتدا ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورہ قاف تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 50ویں صورت اور نزولی کے اعتبار سے 34ویں صورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 3 رکوعات اور 45 آیتیں، 357 کلمات اور 1494 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 26ویں پارے میں ہے۔ سورہ قاف نام رکھنے کی وجہ، قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس صورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ قاف کہتے ہیں۔ سورہ قاف سے متعلق احادیث، پہلا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عرض کی حضور پر صلی اللہ تعالی وسلم عید کی نماز میں قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کتاب صلاۃ العیدین باب ما یقرأ فی صلاۃ العیدین۔ دوسرا حضرت ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے قاف القرآن المجید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے سن کر یاد ہی کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ 26ویں پارے کے 15ویں رکوع میں فرمایا قرآن مجید اپنی سچائی کا خود گواہ ہے، اسے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا پیغام ہے۔ منکر کہتے ہیں کہ مر کر جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہم لوگ نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بدن ذرہ ذرہ کہاں ہے اور ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھ کر محفوظ ہے۔ پھر زمین و آسمان، نباتات، پھل و میوے، غلہ وغیرہ کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جس طرح اللہ نے اپنی پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ فرمایا، ایسے ہی مردہ انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلے گا۔ پھر منکر قوموں کی تباہی کے احوال بتایا۔ 16ویں رکوع میں فرمایا 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے تمام اعمال لکھتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی موت آ جاتی ہے جو یقینی ہے، جس سے انسان بچتا ہے کہ کسی طرح ٹل جائے۔ پھر قیامت اور جزا و سزا بیان فرمائی۔ 17ویں رکوع میں فرمایا جب دوزخ سے پوچھیں گے تو کیا بھر چکی ہے تو کہے گی
کچھ اور لاؤ، ادھر جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ جنت ہے جس کا میں نے قرآن حکیم میں وعدہ کیا تھا، اس دن ان لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اللہ ہی کا خیال رکھتے تھے، اس کے حکموں کو یاد رکھتے اور پابندی سے انہیں بچا لاتے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہاں انہیں پسند کی ہر شے ملے گی اور یہاں کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا پہلی قومیں نافرمانی نہ کرتی تو تباہ نہ ہوتی اور آخرت کے صدموں سے بھی بچ جاتی۔ فرمایا کہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد خاص طور پر اس کا ذکر کرو، کہو وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے، اور رات کا کچھ حصہ نماز میں گزارو، اور قیامت کا ایک دن آنا ہے جب مردے دوبارہ زندہ کریں گے اور فرشتے انہیں ہمارے سامنے پیش کریں گے جن کا وہ حساب لے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے بے دل نہ ہو، صبر استقامت اور مسلسل ذکر الہی سے کام لیتے رہیں۔ سورۃ الذاریات 26ویں پارے کے 18ویں رکوع سے سورہ زاریات کی ابتدا ہے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ الذاریات۔ سورہ زاریات ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 51ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے اور 7ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 3 رکوعات اور 60 آیتیں، 360 کلمات، 1239 حروف ہے۔ اس سورت کی ابتدا 26ویں پارے اور انتہا 27ویں پارے میں ہے۔ زاریات نام رکھنے کی وجہ، زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات رکھا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے 18ویں رکوع میں فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑائے ہوئے پھرتے ہیں، پھر بارش کا بوجھ اٹھاتی آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر باران رحمت زمین پر تقسیم کرتی ہیں، اور یہ کام وہ ایک مقررہ قاعدے اور معین نظام کے مطابق سر انجام دیتی ہیں۔ فرمایا منکرین کو جب قیامت یاد دلاتے ہیں تو ہنس کر کہتے ہیں کب آئے گی؟ یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ہدایت کو ماننے والے جنہوں نے نیک کام کے جو رات کو تھوڑا سا سوتے اور فجر کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، ضرورت مندوں کی مالی امداد کرتے، وہ آج باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ یہ لوگ کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے نیک اعمال کرتے تھے۔ فرمایا روزی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا انتظام اوپر سے ہی کر دیا گیا ہے، اور یہ حق ہے۔ 18ویں رکوع کے بعد 7 آیتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اجنبی مہمانوں کا آنا اور ایک ہوشیار لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنانا بیان ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نماز 5 وقت جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو مسلسل مولاد ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ازواج و اہل بیتہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔